अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब ने इस्लामाबाद में बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ और पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने वालों में गैर कानूनी तारिकीन वतन का हाथ है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त ऐलान जंग कर रखा है और दहशतगर्द जो हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। हमारी कोशिश थी कि ये जो मामलात हैं ये मीडिया में लाए बगैर इफ़हाम व तफ़हीम से हल कर लिए जाएं, लेकिन जब अफगान हुकूमत की तरफ से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया तो हमने मामलात को खुद से ठीक करने का फैसला किया और इसी में हमने देखा कि अब जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर तारकीन वतन रह रहे थे उनको वापस भेजने का प्लान किया गया। लेकिन उसके बाद से भी हम देख रहे हैं कि दहशतगर्द हमलों में मजीद इजाफा हुआ है, यानी एक दूसरी तरफ से ये रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। निगरान वज़ीर आज़म ने ये क्लियर किया कि कुछ भी हो जाए गैर कानूनी तारिकीन वापसी से ये जो फैसला किया है, जो पॉलिसी इख्तियार की है, इससे वापसी मुमकिन नहीं है। अफगान हुकूमत जो है वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करे और जो है ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर हैं उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन ने कहा और स्टोरी है कि भारत जो है वो इस वक्त फैटफ के रडार पर है और रिपोर्ट में इंकिशाफात कुछ किए गए हैं। क्या इंकिशाफात हैं उस पर बात करेंगे। तीसरी स्टोरी नाज़रीन हमारी होगी जो सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, उन्होंने पीटीआई के खदशात से मुतालिक निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। क्या बहैसियत सदर उनको ये ख़त लिखना चाहिए था और इसमें क्या क्या जो है उन पर बात आ सकती है या सवालात खड़े हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बुखारी साहब मैं ठीक हूँ। बुखारी साहब, जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो दहशतगर्दी है वो कम होगी, क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट को हमेशा पाकिस्तान ने सपोर्ट भी किया है। तो क्या आप समझते हैं कि जो अफगान हुकूमत को हुकूमत में आने के बाद, तालिबान को हुकूमत में आने के बाद जो एक्शंस लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए, जिसकी वजह से आज हमें ये फैसले करने पड़ रहे हैं, सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं? देखिए जी, इसके ऊपर तो यकीनी तौर पर बात करते हैं, बहुत अहम संगीन मामला है। लेकिन अगर हमने कल जो क्रिकेट खेली गई है हिंदुस्तान के शहर में, उसका अगर जिक्र ना करें तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादती होगी। हरचंद के इसका बेनिफिट पाकिस्तान की टीम को कई हवालों से मिलेगा और मिलना भी चाहिए। हम जो है वो थोड़ा सा नीचे जाके फिर अगर वापस सरफेस कर रहे हैं तो हमने 92 में भी ये साबित किया था कि हमें एक मौका मिलने की देर होती है तो फिर हम मैदान मार लेते हैं। अल्लाह करे कि हम मैदान मार लें, लेकिन अगर मैक्सवेल को क्रेडिट ना दिया हमने उसकी कल की इनिंग्स का, जो ना सिर्फ तारीखी थी, अनप्रेसिडेंटेड थी, और मुझे नहीं लगता कि कोई और शख्स जब उसकी टीम इतनी डाउन जा रही हो तो इतनी जुर्रत के साथ, ज़ख्मी होने के बावजूद, ना चल सकने के बावजूद जो 200 रन की इनिंग उन्होंने खेली है, ये तारीख़ का, क्रिकेट की तारीख़ का एक दरख्शां बाब के तौर पे हमेशा रहेगी। वी कॉम्प्लीमेंट मैक्सवेल कि उन्होंने अपनी टीम के लिए तो जो कुछ किया, लेकिन एक इंडिविजुअल जो उनके रिकॉर्ड्स बने हैं सारे, वो भी लायक तहसीन है। आ जाइए जनाब आपके सवाल की तरफ। देखिए जी, जो अफ़गानिस्तान है उसकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक तवील अरसे से इस्तेमाल हो रही है। तालिबान से पहले का आप सारा दौर जो है, जब वहाँ नेटो की फोर्सेस थी, उसको ले लीजिए। तो स्पिन बॉल्दक के इलाके में NDS, CIA और रॉ मिल के वहाँ फरारी कैंप्स चला रहे थे, जिसके अंदर बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों को ट्रेनिंग दी जाती थी और वापस दहशतगर्दी के लिए बलूचिस्तान भेज दिया जाता था। APS का वाक़या अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो आपको समझ आ जाएगी कि किस किस्म के घिनौने प्लान्स वहाँ बनाए गए। उससे पहले चले जाइए, बहुत पहले, जब रवानी साहब की हुकूमत थी वहाँ, तो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके ऊपर हमला हुआ था और बहुत शदीद हमला हुआ था। ये सब हवाले मैंने आपको इसलिए दिए हैं ताकि हम, जो ये तासुर है कि शायद अब ऐसा होना शुरू हुआ है, वो गलत है। वो बात आपकी दुरुस्त है कि हमें इस हुकूमत के आ जाने के बाद ये उम्मीद पैदा हो चली थी, क्योंकि दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हुए थे जब तक पाकिस्तान उसका हिस्सा था, तो उसमें ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी कि हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी तंजीम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काबुल या अफ़गानिस्तान की किसी खित्ते से ऑपरेट करे। जो मैंने पहले आपसे कहा कि जो स्पिन बॉल्दक की कहानी है, उसमें ना ये लापता अफराद का आपको पता है बहुत चर्चा है, ख़ास तौर से बलूचिस्तान के हवाले से। तो आज ये मौका है कि बताया जाए मुख्तसरन कि ये कैसे बनते हैं लापता अफराद। एक तो वो होते हैं लोग जिनको आप कहें कि वो जवानी में ज़रा शिद्दत जज्बात भी उनके बहुत होते हैं, वो अपने ही
جو نوابین ہیں، جو اپنے ہی وڈیرے ہیں، جو وہاں کا جو جاگیردار ہے، اس کے خلاف وہ آواز بلند کرنے کی جب آغاز کرتے ہیں تو وہاں کے نوابین، وہاں کے جو لینڈ لارڈز ہیں، وہاں کے جو مافیا ہیں، وہ ان کے سر کچلتا اور قلم بھی کر دیتا ہے اکثر اوقات. تو کچھ تو اس طریقے سے مارے جاتے ہیں اور بعد میں ایجنسیوں کے کھاتوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی لاشیں کبھی سڑک کے پاس سے، کبھی کسی پہاڑی کے اوپر سے ملتی ہیں. دوسری وہ تنظیمات ہیں جو غیر ملکی جو پاکستان کے خلاف ادارے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ را ہے، چاہے وہ ایک وقت میں بلیک واٹر تھی، اگر آپ کو یاد ہو، بلوچستان میں آپریٹ کرتی تھی. یہ لوگ جن کو ہائر کرتے ہیں اور پھر آپس کے کلیشز میں بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں، وہ بھی کھٹاک سے ایجنسیوں کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر جو ہماری فوجی چوکیوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں، فوجی تنصیبات کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ان کو جب چیز کیا جاتا ہے تو وہ بھاگ کے وہاں سے پھر افغانستان میں چلے جاتے ہیں اور ان فراری کیمپوں میں جا کے پھر سے تربیت لے کے اور پھر سے دوبارہ آتے ہیں. یہ میں نے مختصراً آپ کو تاریخ اس لیے بیان کی کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ افغانستان سے ٹھنڈی ہوا ایک طویل عرصے سے نہیں آ رہی ہے. اب آ جائیے موجودہ صورتحال. جب یہ حکومت آئی اور نیٹو یہاں سے بھاگی تو ہمارا خیال یہ تھا کہ اب یہاں سے ہمیں اس طرح کی دہشت گردی کہہ لیجئے یا اس طرح سے پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہوتی تھی وہ نہیں ہوں گی. لیکن تحریک طالبان پاکستان نے جس طریقے سے وہاں آپریٹ کیا شروع میں جس طرح سے اسے افغان حکومت سے سرپرستی ملی، اس نے پاکستان کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے کیے. ایک طویل سیریز ہے پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کی اور دہشت گردی کے واقعات کی، جس میں بالکل ٹھیک کہا انوار اللہ کاکڑ صاحب نے جو ہمارے اس وقت نگران وزیر اعظم ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے، آپ نے شہید کہیے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ بہت ساری قیمتی جانیں جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئی. اب یہ جو عمل شروع ہوا ہے پاکستان میں، یہ کوئی بھی الیکٹڈ پولیٹیکل رجیم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ پاپولر رجیمز جو ہوتی ہیں وہ ان پاپولر ڈیسیشن کرنا افورڈ نہیں کر سکتی. تو یہ جو افغانوں کو یہاں سے یہ کہنا ہے کہ بھائی صاحب 40 سے 50 برس ہو گئے ہیں، اب ہماری جان چھوڑ دیں، بڑی میزبانی ہم نے کر لی آپ کی، ہم نے آپ کو مہمان سمجھا، آپ نے پیٹھ میں چھرا گھونپا. بے پناہ ایسے شواہد موجود ہیں، بے پناہ ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں افغان مہاجرین کے گاب میں رہنے والے لوگ بھی ملوث تھے اور جو افغان بغیر کسی دستاویز کے، بغیر کاغذوں کے یہاں آتے تھے وہ بھی اس میں ملوث تھے. اور ایک نئی اور بات جس کا یعنی انکشاف بھی خود انہوں نے ہی کیا ہے جنہوں نے ان کو پالا تھا، وہ ہے امریکہ اور برطانیہ. امریکہ اور برطانیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی 20 سے 30 ہزار لوگ ایسے ہیں جن کو آپ ہمارے ملک روانہ کر دیں. جی کیوں کر دیں؟ کیونکہ انہوں نے جب وہاں پر نیٹو کی فورسز لڑ رہی تھی تو ان کے لیے فیسیلیٹیٹر کا رول جو ہے وہ ادا کیا تھا. اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ ان کی خاطر ڈالر لے کے، پاؤنڈز لے کے پاکستان کے خلاف کیا نہیں کر رہے ہوں گے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے. ٹھیک، بخاری صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں خاص طور پر جب اقتدار میں آتی ہیں تو وہ یہ غیر مقبول سیاسی فیصلے نہیں کر سکتے جو ان کے حق میں نہ ہوں. لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے جو 40-45 سال ہیں ان میں ہماری ایک پالیسی رہی. ہم ایک ٹائم پر آ کر گڈ کاپ اور بیڈ کاپ بھی کھیلتے رہے اور لوگوں میں یہ تقسیم واضح نظر آتی تھی. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2014 کا جو APS کا حملہ تھا جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، اس کے بعد ایک مائنڈ سیٹ چینج ہوا. یہاں پر جو طالبان کی یا آپ کہہ لیں کہ جو ایک خاص جو دہشت گردی کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو سختی سے جو ہے وہ کنڈیم بھی کیا گیا اور سختی سے کچلے جانے کا ساتھ بھی دیا گیا. لیکن پھر ہم نے 2018 کے بعد کچھ دیکھا کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات کے سلسلے میں کیا ہوا یہ بھی ہم نے دیکھا. تو کیا آج جو یہ ایکشن لیا جا رہا ہے یا جو آج نگران وزیر اعظم کی طرف سے کہا جا رہا ہے، ہم یہ سمجھیں کہ یہ اسٹیٹ پالیسی اختیار کی جا چکی ہے کہ اب اس پر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا؟ یہ آپ نے بہت ہی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے. اس کے اوپر بھی بڑا ایک طویل پروگرام جو ہے وہ کرنا چاہیے. میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ ہماری جو سابقہ کیا تنظیم، ماضی میں ذرا بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بھٹو ایرا سے شروع کر لیں یا اس کے بعد سے، تو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کی جاتی تھی جو کہ اتنا بڑا مس نارمل تھا جس نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو کبھی بھی نارمل ہونے نہیں دیا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جب یہ طالبان کی حکومت آئی دوحہ کے مذاکرات کے نتیجے میں یا افغان طالبان کی فتوحات کے نتیجے میں، جو بھی آپ کہہ لیجئے اس کو، تو ایک امید پیدا ہو چلی تھی کہ اب بہتری آئے گی. لیکن
جتنی رفتار سے، جتنی تیزی سے واقعات ہوئے دہشت گردی کے، چاہے وہ بلوچستان میں ہوئے، چاہے وہ KPK میں ہوئے، اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں، سب کو معلوم ہے، سینکڑوں جانیں اس میں بھی گئی ہیں پاکستانیوں کی. تو ہم نے پھر ایک سٹرونگ احتجاج کیا تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے وہ، جس کے بعد پھر ہمیں کچھ تھوڑے سے مثبت فیصلے جو ہیں کابل کی حکومت کی طرف سے دکھائی دیے، جس میں ایک تو یہ تھا کہ جو بھی ہتھیار اٹھائے گا پاکستان کے خلاف وہ جہاد حرام ہے، وہ جہاد نہیں ہے، اور اس کو افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ ان کے جو امیر ہیں امارت اسلامی کے وہاں کی، ان کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ بہت وزنی اور بہت یعنی اس سے مفر ممکن نہیں ہوتا، آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ اچھی خبریں بھی سننے کو ملی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ان سے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے، چونکہ یہاں پر جو ان کے سلیپر سیلز ہیں، یہاں پر جو ان کی ایکسیس ہے، جو مختلف گابز میں لوگ یہاں ان کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی ان کے فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ کافی بلیڈ کرایا ہے انہوں نے ہمیں. Therefore اس نگران حکومت نے، and I give them full credit for this، فیصلہ کیا کہ ان پاپولر فیصلے ہونے چاہیے اگر وہ پاکستان کے مفاد میں ہیں. بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نہ تو انہیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ تشریف لے جائیں، جو تو لیگل ڈاکومنٹس پر یہاں ہیں they are most welcome, they are close to our hearts، وہ یہاں کام بھی کریں جو مرضی کریں. جو ایک ٹیمپریری قسم کی اجازت ملتی ہے جن کے پاس وہ ہیں، ان کو بھی ہم نہیں دھکے دے رہے ہیں کہ آپ جائیے، لیکن جن کے پاس نہ پاسپورٹ ہے، نہ کوئی پرمٹ ہے، نہ کوئی ڈاکومنٹ ہے، نہ ان کی کوئی شناخت ہے، کیسے ان کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ یہاں پر کاروبار بھی کریں؟ آپ دیکھیے نا، ٹرانسپورٹ کا بزنس منوپلی ہے افغانوں کی، کارپیٹوں کا بزنس منوپلی ہے افغانوں کی، یعنی الیکٹرانکس کی سمگلڈ گڈز جو ہے منوپلی ہے ان کی، سمگلنگ عام ہے، جو ڈرائی فروٹ کا بزنس ہے منوپلی ہے ان کے اوپر. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ یہاں رہ بھی رہے ہیں، یہاں سے پیسہ بھی کما رہے ہیں، اور وہ منافع جو ہے، منافع کیا، وہ ساری رقم جو ہے واپس افغانستان بھی بھیج رہے ہیں. اور ایک اور بات کہ پچھلے دنوں میں جب ڈالر کا کرائسس تھا، اگر آپ کو یاد ہو، تو یہ پتہ چلا کہ لوگ افغان جو ہیں وہ پاکستانی روپے میں ڈالر خرید کے افغانستان بھیج رہے ہیں. ہم تباہی کے کنارے پہنچے ہوئے ہیں اور وہ پھل پھول رہے ہیں. یہ بھی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ دس، اب آ جائیے اس کے اوپر جناب کہ اب ہم کتنے تلخ اور کتنے کڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں. میرے خیال سے چونکہ ٹینور بہت کم ہے، لیکن جو پالیسی پاکستان کے مفاد میں ہو، بنائی چاہے ABCD کسی نے بھی ہو، اس کے اوپر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے. یہ جو ہم نے یعنی بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم بغیر دستاویز کے افغانس کو اب یہاں نہیں رہنے دیں گے، مجھے پتہ ہے دنیا کی طرف سے جو کچھ آ رہے ہیں، کوئی UNHCR والوں کے پیٹ میں درد ہو گئی ہے، کوئی ہیومن رائٹس والے بھی ہمیں میسیج دے رہے ہیں، کوئی یورپی یونین بھی ہمیں دھمکیاں دے رہی ہے. دینے جی دھمکیاں، ہم نے اپنا مفاد دیکھنا ہے. تو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب نہیں ہوں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو وہاں سے ہمیں کوئی نیگیٹو سگنلز نہیں ملے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو افغان جن کے پاس افغان آئیڈینٹی ہے دے آر ویلکم. اور آپ نے دیکھا لیکن کچھ افغان رہنماؤں کی طرف سے دھمکی بھی تو دی، بارڈر کے ذریعے سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے تھوڑی سی رعایت جو ہے وہ حکومت نے دی ہے کہ آپ کیمپوں میں چلے جائیے، کیمپوں سے آپ پھر آہستہ آہستہ روانہ ہو جائیے. ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے ہمارے اس پوائنٹ آف ویو کو سمجھے گی. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان کو شناخت کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، تو بھائی ہم نے بھی کیمپوں میں رکھا ہوا تھا نا، آپ بھی اپنے علاقے میں 40 لاکھ کیمپ بنا لیجیے مہاجرین کو ہم نے آج تک جو ہے وہ تو میرا خیال یہ ہے کہ یعنی انٹرم گورنمنٹ کو کی تحسین کرنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے تلخ فیصلہ کیا ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہے، اور اینی تھنگ دیٹ از ان انٹرسٹ آف پاکستان شوڈ آلویز بی ویلکم. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ پاکستان کے مفاد میں جو بھی فیصلے ہوں وہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جیسا کہ نگران وزیر اعظم کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے. ناظرین، گلوبل فائنینشیل واچ ڈاگ کی طرف سے ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے جس کے مطابق انڈیا میں ایک جو وائلنٹ ایکسٹریمسٹ گروپ ہے وہ بڑے منظم طریقے سے جو ہے وہ ایک فنڈز اکٹھے کر رہا ہے، اور یہ فنڈز جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر حاصل کیے جا رہے ہیں، غیر قانونی بزنسز کے ذریعے اکٹھے کیے جا رہے ہیں تاکہ دہشت گرد تنظیموں کو فائنینس کیا جا سکے. بخاری صاحب، انڈیا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. اب سکھوں کا قتل کیا جس طرح سے کینیڈا میں، اور اس کے بعد قطر والے جو واقعات پیش آئے، انڈیا جو ہے وہ اب عالمی برادری میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، اپنی اصلیت ان کی سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ FATF کی طرف سے اب باری ہے ہندوستان کی، بھگتنا پڑے گا اس کو، اس لیے
کہ FATF کے پاس ایسے انڈینائبل ثبوت اور شواہد ہیں اور ایویڈنس ہے کہ اب باری ہندوستان کی آئی سو آئی. انہوں نے بڑا جشن بھی منایا تھا جب پاکستان واز انڈر پریشر کہ اس کو بھی بلیک لسٹ کر دیا جائے گا. گرے لسٹ سے نکلنے کی ہماری تمام تر کوششوں کے خلاف جتنا پروپیگنڈا بھارت نے کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن اب اپنی باری آئی ہے. وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. تو ان کی جان چھٹنے کے امکانات بہت اس لیے کم ہیں کہ جن شواہد کا ذکر کیا گیا ہے جس رپورٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر مزید بات کریں, کیونکہ اس میں تو ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے بڑا منی لانڈرر اگر کوئی ہے تو وہ بھارت ہے, اور اس کا جو سربراہ ہے وہ مودی ہے, اور اس کے پیچھے جو ادارہ ہے وہ RSS ہے. یہ سب کچھ اب ڈھکی چھپی بات نہیں, لیکن تھوڑا سا میرے خیال سے ادھر ادھر سے ہم ہسٹری کے کچھ ریفرنسز اگر دے دیں تو ذرا ہمارا کام آسان ہو جائے گا. سارک ملکوں میں ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ 4 ممالک ہیں, یعنی یوں کہہ لیجئے کہ 6 ممالک ہیں جس میں سے 5 کے ساتھ اس کی نہیں بنتی ہے. اس نے تخریب کاری کی بھوٹان میں, اس نے تخریب کاری کی مالدیو میں, اس نے بنگلہ دیش میں اندھی مچائی, ان کے ساتھ آج تک ان کے ڈسپیوٹ ہیں. نیپال میں جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے کا خواب بھی RSS کا ہے موجود. اسی طریقے سے وہاں جو آشرمز ہیں ان کے اندر پینیٹریشن ہندوستان کی ہے, اس کو بھی چھوڑ دیجئے. اب آ جائیے جناب ذرا اپنے اندر ملک کے ذرا ان کا کیا حال ہے. اب ذرا بالی ووڈ کا ذکر کر لیتے ہیں. دلیپ کمار سے شروع ہو جائیں, شاہ رخ حسن تک آ جائیے. آج تک انہوں نے کسی مسلمان فنکار کو اور آرٹسٹ کو جو اتنے بڑے بڑے نام ہیں چین کی زندگی سونے نہیں دیا ہے. کبھی RSS کی طرف سے ان کو دھمکیاں ملتی ہیں. جو پاکستانی فنکار یہاں سے جا کے وہاں پرفارم کرنے سے ان کا حال آپ نے دیکھ لیا, راحت فتح علی خان کیسے وہاں سے بھاگے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں تو ٹالرنس لیول ہے ہی نہیں کوئی. وہ اتنے بڑے دہشت گرد, یعنی ادارے تو چند نہیں ہیں, پورے کی پوری لیڈرشپ جو ہے اس وقت مودی کی وہ ساری دہشت گردی کا ایک بہت بڑا سمبل ہے. حال یہ ہے کہ محمد شامی بیچارے نے 5 وکٹیں کیا لے لی, اس کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ وہ سجدہ کرے اللہ تعالیٰ کا, کیونکہ یہ مسلمان جتنے بھی پلیئرز ہیں دنیا بھر میں جب وہ کوئی لینڈ مارک اچیو کرتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں زمین پہ. وہ بیچارہ ڈر کے مارے کرنا اس نے شروع کیا, لیکن پھر اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ بھارت کی سوسائٹی جو ہے اس وقت کیا کر رہی ہے. اب آ جائیے جناب, جو RSS نے اندھی مچائی ہوئی ہے, چاہے وہ مودی صاحب کا لقب جو ہے بچڑ آف گجرات میں جو کچھ ہوا تھا, جس طریقے سے وہ سمجھوتہ ایکسپریس کو آگ لگائی گئی تھی, یہ سب واقعات ہمارے سامنے ہیں. کتنا رتھلیس مسلمانوں کو یعنی کا قتل عام ہوا تھا, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس کے بعد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, اسٹیٹ ٹیررزم کی بدترین مثال دنیا میں اگر کہیں آپ کو دیکھنے کے ملے گی تو 2 ہی جگہ ہیں, ایک فلسطین ہے اور دوسرا جو ہے آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر جس میں جو اس وقت تسلط میں ہے بھارتی. وہاں کی آپ کو میں صورتحال اس سے زیادہ کیا بیان کروں کہ 7 لاکھ سے زیادہ فوج ہے وہاں کشمیر کے اتنے سارے معمولی سے خطے کو یعنی کنٹرول کرنے کے لیے دہشت گردی کی بنیاد پر. اب آگے آ جائیے جناب, اب آ جائیں FATF کی طرف جو آپ کا بنیادی سوال تھا. دیکھیے انہوں نے تو کوئی ڈھکی چھپی رکھی نہیں ہے, انہوں نے تو باقاعدہ فگرز کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفارمل اکاؤنٹس of 43% of India's GDP while more than $4.2 trillion in India's reserves have been acquired illegally. یعنی منی لانڈرنگ کا لیول ذرا دیکھ لیجئے کہ ان کی اپنی جو اکانومی ہے GDP کی اس کا 43%. ٹھیک ہے جی, اب مجھے بتائیے کہ کسی اور ثبوت کی ضرورت رہتی ہے. اب آ جائیں آگے یہ ہے کہ 2-3 مرتبہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آنے کی کوشش ہوئی. جب کبھی ہم کسی معاہدے کے قریب پہنچتے تھے کوئی نہ کوئی تخریب کاری کی حرکت جو ہے وہ ہندوستان فالس فلیگ آپریشنز کر کے اور الزام پاکستان پہ لگانے کا پرانا عادی ہے, پرانا مجرم ہے. یہ ثابت ہو چکا کہ انہوں نے بمبئی کے جو دھماکے تھے ٹرین کے وہ خود کرائے تھے. ثابت ہو گیا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر جو حملہ کرایا تھا خود کرایا تھا. تو یہ ایکسپوز ہو گیا, اوڑی ہو چاہے کوئی بھی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان اس لیے بھی اپنے زخم چاٹتا رہتا ہے کہ جب بھی اس نے پاکستان کو قابو کرنے کی, پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی, پاکستان کو فتح کرنے کی کوشش یا خواہش کی ہے تو اس کو جو دندہ شکل جواب ملا ہے, وہ چاہے 1965 کی وار ہے, چاہے وہ 1971 ہے, یا ان کی جو جدید حرکت انہوں نے کی تھی جب ابھینندن صاحب جو ہیں ان کو یہاں کی چائے پسند آ گئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. وہ واقعہ میں دہرانا نہیں چاہتا, وہ تو ہمارے ظرف کی بات ہے نا کہ ہم نے 24 گھنٹے کے اندر اس کو واپس کر دیا تھا, ورنہ
خدا نہ خواستہ اگر یہ ادر وے راؤنڈ ہوتا تو آپ دیکھتے دنیا بھر میں کیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہونا تھا، لیکن یہ اپنے ظرف کی بات ہے. ظرف کی بات ہے. یہ جو FATF کی ٹیم ہے یہ ابھی گئی ہوئی ہے وہاں پر انڈیا میں ریویو کرنے کے لیے، اور یہ ان کی جو باقاعدہ رپورٹ ہے وہ بھی شائع ہوگی. لیکن یہ جو FATF ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، یہ بیسکلی منی لانڈرنگ کے اگینسٹ کام کرتی ہے کہ کہاں پر منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اور یہ جو پیسہ ہے یہ کہاں پر دہشت گرد تنظیموں کو دیا جا رہا ہے. خاص طور پر یہ ان کی مالی معاونت میں جو ہے وہ بڑا ایک اہم رول ادا کرتی ہے کہ اس کو واچ کرنا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہم نے ثابت کر دی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، چھٹی فل اسٹاپ، سیم ایز نیتنیاہو. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے بے پناہ فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے. بے پناہ فنڈنگ جو ہے وہ آپ کو نیچرل طریقے سے تو آ نہیں سکتی ہے. پھر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں وہ سارے نیگیٹو مینز اور نیگیٹو ٹولز جس سے آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے. جب FATF کی ٹیم چلی جائے انویسٹیگیشن کے لیے، ہمارے نوبت نہیں آئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، ہمیں تو انہوں نے کنڈیشنز بتائی تھی کہ یہ آپ میٹ کر لیں تو ہم آپ کو گرے سے وائٹ لسٹ میں یعنی نارمل لسٹ میں لے جائیں گے. ہم نے وہ کیا اور ہمارے اوپر اتنے خوفناک الزامات نہیں تھے. اور بخاری صاحب اس وقت جو انڈیا جس طرح سے اپنے سورسز استعمال کر رہا تھا FATF کو پر اثر انداز ہونے کے لیے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے. دیکھیے میں نے جیسا پہلے کہا کہ ایک تو ہوتی ہے کہ آپ اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر. جب آپ باہر نکلتے ہیں، آپ دیکھیے یہ بحرین میں کیا ہوا، قطر میں 8 جو نیوی کے سابقہ آفیسرز تھے ان کو وہاں بزنس کرنے کی اجازت دی. ان کو ایک گڈ ول تھی جی. جس طریقے سے وہ پھر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ انہیں سزائے موت اناؤنس کرنی پڑی ان کے لیے. ان کی اتنے شواہد تھے ان کے پاس. پروٹیسٹ کیا بہت، ہندوستان نے کوشش کی انفلوئنس بھی کرنے کی، لیکن انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ. ان کی حرکت ایسی ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. بخاری صاحب اس سے پہلے جو کینیڈا میں جو پے قتل ہوئے ہیں، جو سکھ رہنما کا قتل تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اور کینیڈا سے بھی جس قسم کا یعنی سنب کہہ لیجیے آپ، یا جس قسم کا سٹرونگ ریئیکشن ملا ان کو، تو وہ زخم بھی ابھی تک وہ چاٹ رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ بات یہاں تک محدود نہیں ہے. ہندوستان کے بس میں اگر ہو تو پوری دنیا کی تخریب کاری کا ٹھیکہ لے لے وہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ویسٹرن اس کے الائز کہہ لیجیے یا ان کے مہربان ہیں، ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. کینیڈا کے واقعے سے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا وہاں کے پرائم منسٹر نے، جسٹن ٹروڈو نے، اس نے میرے خیال سے پوری دنیا کو باور کرایا ہے کہ جناب اس سے ذرا بچ کے رہیے گا، اس سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے. تو ہندوستان کی طرف سے نعرے بازی ضرور کی گئی کہ ہم سبق سکھا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، لیکن چونکہ پریمیسز بہت ویک تھا، شواہد بہت سنگین تھے، اس لیے وہ بات جو ہے خاموشی سے اس نے برداشت کر لی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ RSS لیڈ جو ہندوستان کی قیادت ہے اس وقت، یہ کیا گل کھلائے گی. ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے. پاکستان کی طرف سے چونکہ ان کو شٹ اپ کال فوری دے دی جاتی ہے، اس لیے تھوڑا سا ہم امن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ موقع نہیں مل رہا بھارت کو. لیکن ادروائز وہ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جس لیول پہ اب انڈیا ایکسپوز ہو رہا ہے، جو اڈانی گروپ ہے اس کے خلاف انٹرنیشنل ایک رپورٹ آ گئی ہے کس طرح سے یہ بزنس کر رہا ہے اور کس طرح سے یہ فنڈ کرتا ہے، غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ فنڈ کرتا ہے، الیکشنز کو بھی ریگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، RSS کو سپورٹ کرتا ہے، BJP کو سپورٹ کرتا ہے. دیکھیے اس وقت ہندوستان جو ہے دنیا بھر میں لیڈر ہے گولڈ سمگلنگ میں. ان کی منی لانڈرنگ کے کیسز ابھی پکڑے گئے ہیں فرانس میں. جیسا میں نے کہا نا کہ وہ کہتے ہیں نا، جب وہ مثال تو بہت بری ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا جب کسی کی موت آتی ہے تو وہ فلاں جگہ کا رخ کرتا ہے. تو ہندوستان نے یہ کوشش تو کی کہ دنیا کے اندر وہ جا کے تفرقہ پیدا کے اندر جا کے وہ دہشت گردی پیدا کریں، لیکن جس رفتار سے ہندوستان اور RSS اور مودی اب ایکسپوز ہو رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو دنیا میں کہیں بھی پذیرائی ملے گی. آپ کو یاد ہونا چاہیے، میرے خیال سے ہم اپنے ناظرین کو بھی یاد کرا دیں کہ یہی مودی جو آج بہت بڑی ڈارلنگ ہے امریکہ کی اور ویسٹ کی، اس کو 10 سال تک انہوں نے ویزا نہیں دیا تھا امریکہ کا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ RSS کے حوالے سے ہی از اے ٹیررسٹ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ پوری دنیا نے ریئلائز کر لیا ہے، پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ مودی از اے ٹیررسٹ، سو از دا انڈین گورنمنٹ. کیا اب دنیا جو ہے وہ پریشرائز کرے گی انڈیا کو؟ ایبسولوٹلی کرنا شروع کر دیا انہوں نے. بھائی آپ دیکھیے نا، FATF کا پریشر جو ہے وہ کسی ایک ادارے یا کسی ایک گروپ کا تھوڑی ہے، وہ تو انٹرنیشنل پریشر ہے نا، وہ تو آنا ہے اور وہ انہوں نے بھگتنا بھی ہے. ٹھیک ہے.
बुखारी साहब, वैसे तो जो सदर साहब हैं उनकी बहैसियत सदर, उनकी लीगल और एथिकल ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर किसी जो सियासी जमात के बुनियादी हुकूक जो हैं वो वायलेट हो रहे हों, लेकिन माजी के किरदार को मद्देनज़र रखते हुए क्या जो सदर हैं उन्होंने ये ख़त बहैसियत सदर लिखा है या एक सियासी जमात का कारकुन होने के या उनके नुमाइंदे की हैसियत से लिखा है? देखिए, सदर ममलिकत साहब की ये हरकत तो छोड़ दीजिए, उन्होंने अब तक जितनी भी हरकत की हैं वो पीटीआई के एक वर्कर या एक पीटीआई के यानी सहूलतकार की तो हो सकती हैं। एक सदर ममलिकत का जो पूरे पाकिस्तान का सदर होता है, जो उसका कंडक्ट और जो रवैया होना चाहिए वो छू के भी नहीं गुजरा है हज़रत साहब को। बहुत सारी हरकत का मैं जिक्र कर सकता हूँ इस वक्त यहाँ, लेकिन शायद उसके लिए वक्त नहीं होगा। ख़त उन्होंने लिख दिया है इसलिए कि जो हदायत आती है जेल से वो उसके ऊपर अमल दरामद करना मजबूरी है उनकी, क्योंकि कभी वो खान साहब की बहन उनको धमकी देती हैं, कभी पार्टी के अंदर से उनको धमकियाँ मिलती हैं, तो वो बेचारे जो हैं वो खिलौने की तरह से कभी एक हाथ कभी दूसरे हाथ में जो है वो उलट पुलट होते रहते हैं। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात उन्होंने की है, ख़ुद इमरान खान साहब ने अपने पूरे 4 साल इक़्तिदार में किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी थी। जो मुकदमात कायम हुए, जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन हुई, जिस तरीके से अपने मुखालफिन को सुबह से शाम तक ये नारे मार के कि जेलें भर दूंगा, ये कर दूंगा, नैब को इस्तेमाल किया गया एक वीडियो के ज़रिए उसके चेयरमैन को ब्लैकमेल करके, ये सारी बातें लोगों के जहन से महव नहीं हुई हैं अभी। अब लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? पहली बात तो ये कि खान साहब को अब ये एहसास हो जाना चाहिए, बल्कि ये यकीन हो जाना चाहिए कि ये 2018 नहीं है। 2018 की तरह की या उस नस्ल की या उस नौयत की सहूलतकारी के लिए ना फ़ौजी क़यादत वो है, ना अब ये अदलिया जो है ये खोसवी है, ना ये गुलजारी है, ना ये साकबी है, ना ये बंदयाली है। तो ये सारी चीज़ों की तब्दीली के बाद फिर उनसे ये तवक्को रखना कि उसी तरह से उसको फिर जिता के एक दफ़ा फिर इक़्तिदार की मसनद पे बिठा देंगे, तो होने नहीं जा रहा है। उसके उलट क्या देखते हैं हम कि मुकदमात आपके ख़िलाफ़ भी कायम है, आपने अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ किए थे और आप ने जिस तरीके से जालसाजी करके वो मुकदमात बनाए वो अपनी यानी जिसको कहते हैं ना नेचुरल मंतकी इंजाम को पहुँच रहे हैं, अदालतों से रिलीफ यानी जिस तरह से 2018 में इन्होंने दूसरी पार्टीज के साथ किया, आज इनके साथ हो रहा है। अब इनके साथ तो एक लेकिन हो रहा है इनके साथ जो हो रहा है उसके लिए कोई पनामा से अकामा नहीं हो रहा, वो ठोस शवाहद की बुनियाद पे हो रहा है। चाहे वो मनी वो अपने जो फॉरेन फंडिंग है, चाहे वो तोशाखाना है, चाहे वो साइफर केस है, चाहे वो 9th में है, जो भी मुकदमा है वो उसके लिए बड़े ठोस शवाहद मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ मौजूद हैं। और ये उन्हें डर भी है, और डर की वजह है कि उन्होंने बेपनाह दफ़ा ये कोशिश की कि इस वक्त की फ़ौजी क़यादत से उनकी मुलाकात हो जाए, उनकी बात हो जाए, या कोई मिल बैठ के ऐसा रास्ता निकाला जाए कि वो उन्हें बाहर भिजवा दिया जाए, या एक ऐसा अब वो ख्वाहिश करते हैं कि नहीं सबको साथ लेके मैं सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। ये वही सब है ना जिनके बारे में वो कहते थे कि मैं मरना पसंद करूँगा, खुदकुशी कर लूँगा, इनसे बात नहीं करूँगा। याद है ना आपको? चलिए जनाब, ये भी हो गया। लेकिन बुखारी साहब, एक बड़ा उसूली मौक़िफ़ का क्वेश्चन है कि अगर एक पार्टी जो है वो किसी सदर को इलेक्ट करती है, ऑब्वियसली जब वो इक़्तिदार में आती है तो वो सदर को इलेक्ट करती है, तो क्या आप समझते हैं कि सदर उस पार्टी के साथ डिसलॉयल हो सकते हैं? क्योंकि अगरचे के तकाजा यही है सदर के ओहदे का कि गैर जानिबदारी का मुज़ाहरा किया जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा होता रहा है। माजी में बहुत सारे सदूर ऐसे रहे हैं जिन्हें पार्टियों ने मुंतखब किया, लेकिन फिर वो अपने उस मकाम से थोड़ा सा ऊंचा गए हैं। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से इतना बदतर कोई शख्स इस ऑफिस में कभी नहीं बैठा है। लेकिन इससे पहले कि आप मुझे जो इशारे कर रही हैं, मैं मुख्तसरन 2-4 बातें करना चाहता हूँ। एक बात तो यह है कि अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, ज़रूर आपको मिलनी चाहिए, कोई इसकी मुखालफत नहीं कर सकता, मगर खेलेगा कौन? जो खेलने वाले इलेक्टेबल्स थे वो तो अपने अपने नए घरों में जा बसे हैं। आपके पास बचा क्या है? आपके पास है क्या? तो कहने का मकसद ये है कि जो मुकदमात हैं पहले तो आप उनसे निपट लीजिए, फिर इलेक्शन खेल लीजिएगा जब भी है। 2-4 लोग आपके पास हैं अभी जिनका कुछ सियासी कदकाट है, और इतने बड़े पैमाने के ऊपर मुल्क भर में इलेक्शन लड़ना, उसको जीतना, फिर हुकूमतें बनाना एक ख्वाब तो हो सकता है, हकीकत से। तो बुखारी साहब, ये जो पीटीआई इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, आपको लगता है कि इसने अपनी गलती तस्लीम कर ली है? वो ये कह रही है कि मैनू इक़्तिदार दो, मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। तो ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मेरे ख्याल से अभी
دیوانے کی بڑھ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. ٹھیک, یعنی کہ اگر آپ ماضی کی غلطی درست کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہوگا, دین جو ہے وہ ہم اپنے ماضی کو دہرانے سے بچا سکتے ہیں. تاریخ جو ہے وہ تبھی اپنے آپ کو دہراتی ہے جب ہم اس سے سبق نہیں سیکھتے. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ. ناصر.